अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है मेहरबान कुरैशी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया आपका। और हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे अख्तियार वली ख़ान, सूबाई तर्जुमान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा। बहुत शुक्रिया अख्तियार वली ख़ान साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमारी कोशिश है कि फैसल करीम कुंडी भी हमें ज्वाइन करेंगे, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सबसे पहले तो अख्तियार वली ख़ान साहब आपसे ही शुरू करते हैं। सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो उसमें बड़ी गर्मा गर्मी आ रही है, और एक चीज़ जो हमने देखी है कि सियासी जमातें बज़ाहिर बहुत ही मजबूर नज़र आ रही हैं। ऐसे ऐसे लोगों को सेनेट का टिकट दिया है कि जिनका उन सियासी जमातों से माजी में कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, उनकी कोई खिदमात नहीं है, और बज़ाहिर अचानक ही बस उनको सेनेट में लाना एक मजबूरी बन गया है। तो ये जो छाता बरदार वज़ायर आ रहे हैं सेनेट के अंदर, इनके हवाले से आपकी सियासी जमात के अंदर कोई रिएक्शन नहीं है, कोई आपकी फीलिंग नहीं है कि ये लोग कौन हैं? और अगर आप नाम पूछना चाह रहे हैं तो मैं दो नाम लूँगा, एक तो फैसल वाडा हैं और दूसरे मोहसिन नकवी। तो इन दोनों को भी आपकी जमात सपोर्ट करने जा रही है। अब फैसल वाडा और मोहसिन नकवी अख्तियार वली ख़ान के कब से लीडर हो गए? थैंक यू वेरी मच मतीउल्लाह जान भाई। देखिए, आपका सवाल अपनी जगह पे बड़ा अच्छा है। बहुत अच्छे तरीके से आपका प्रोमो भी आप देते हैं, सवाल करने का अंदाज भी आपका बड़ा मजे का है। लेकिन जो बात आपने मुझसे सवाल किया तो उसका जवाब आपने आखिर में खुद ही दे दिया। मैं इतना आपको कहूंगा कि कोई अगर सेनेटर बन जाए तो दिस डजंट मीन कि वो मेरा लीडर बन गया। पार्टी को अगर नहीं रिप्रेजेंटेटिव, यस दैट इज वेरी मच क्लियर। लीडर एक ही है, उसका नाम नवाज शरीफ है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि पार्टी में अच्छा है नई इंडक्शंस हो, नए लोग आए, काबिल लोग आए, मुझसे काबिल लोग आए, तो जाहिर है उसको पार्टी को पता होता है कि कौन बेहतर रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, कहाँ पे कौन अच्छी बात कर सकता है। पार्टी के जो मोटिव होता है उसको आपने डिफेंड करना होता है, अपना नैरेटिव आपने देना होता है, दूसरे की बात के जवाब देना होता है। तो यकीनन मेरे ख्याल में ये दिस डजंट मेक अ डिफरेंस। Faisal Wauda and Mohsin Kiani both are the very good and beautiful addition in the lines and folds of Pakistan Muslim League Noon. हम उनको वेलकम भी करते हैं। गुड एंड ब्यूटीफुल एडिशन फैसल वाडा और मोहसिन नकवी, आप यही कह रहे हैं ना? क्यों आपको नहीं, क्या आपको अच्छे नहीं लगते? चले, मैं आपके लीडरान के बारे में फैसल वाडा की क्या राय रही है वो आपको सुना देता हूँ, फिर दोबारा आपसे पूछ लूँगा। तो अख्तियार वली ख़ान साहब, क्या यही डेफिनेशन है आपकी गुड एंड ब्यूटीफुल की? मैं यही आपको इस पर मैं इतना कहूँगा कि आपके सामने बैठी हुई है मेहरबान कुरैशी। ये तो सियासत में खैर नवारिद है, अभी अभी आई है। शी इज़ आल्सो गुड एडिशन। लेकिन अगर आप देखें तो इनके वालिद मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं, उसके अलावा उनकी संगत कहीं और भी रही होगी। तो आप चेक करने के बाद में उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बोला क्या था, और फिर जाकर फिर इमरान खान की तारीफ उन्होंने किस तरह की थी। तो ये बात अगर आप, मैं तो ये समझता हूं कि जो बंदा जहां पे जिस जमात में खड़ा है वहां डट के खड़ा हो। अगर आप किसी भी जमात में खड़े हैं तो आप अपनी जमात के साथ खड़े रहें। अगर फैसल वाडा ने हमारी मुखालफत की खुल के की होगी, उसने अपने लीडर को अपनी पार्टी रिलीज किया होगा, हमारे पास आ गए, तो मेरे ख्याल में वो हमारे नैरेटिव को लेकर चलेंगे। डेफिनेटली अगर उन्होंने पीएमएलएन को ज्वाइन किया या किसी भी पार्टी को अगर बंदा छोड़ता है दूसरी जमात में जाता है तो उनके नैरेटिव को अडॉप्ट करता है, उसका वो सियासी अकीदा बन जाता है और वो उसके साथ कमिटेड रहता है। कल आप दूसरी पार्टी में जाएंगे तो आप नवाज शरीफ के लिए वही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो फैसल वाडा इस्तेमाल कर रहे थे अभी कुछ देर पहले? वो ये फिर अब इसमें बात कुछ, ये आप बहुत अच्छे और बड़े पुराने साथी हैं और आपका सवाल बड़ा अच्छा है। लेकिन मैं मेरे ख्याल में अगर आप मुझे बोल रहे आप फिर बाद में हंस ले। मैंने अभी आपको लतीफा तो सुनाया ही नहीं है जो हंसे का है, वो मैं आपको सुनाने ये लतीफा ही था सर। याद रखें, पूरी कौम हंसेगी। याद रखें कि इख्तियार वली खान को सियासत में
अपनी जिंदगी के 34 साल दे चुका है। मैं इस मुल्क की जमहूरियत में मैं 14 जेलें काट चुका हूँ। ये मेरी उंगलियां 4 टूटी हुई हैं, मेरे 3 नाखून निकाले गए हैं। तो फिर आप फैसल वाडा से पीछे क्यों रह गए? सुन नहीं, मैं फैसल वाडा से कभी भी पीछे नहीं हूँ। ये आप शायद मेरे ख्याल में आप अपनी पोजीशन या एंगल अगर चेंज कर लें तो आपको नहीं फील होगा कि मैं फैसल वाडा से पीछे रह गया हूँ। वैसे मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मुझ में और फैसल वाडा में थोड़ा सा फर्क है। या फैसल वाडा के जैसे लोग जो अभी उनकी सियासत में आए हुए, उनको इतना टाइम नहीं हुआ, वो अभी वक्त गुजारेंगे, लर्न करेंगे, तो बाद में पता चलेगा। मैं नवाज शरीफ के लिए खुदा न करे कि अब 50 साल की उम्र में 34 ईयर्स मैं जिस जमात को दे चुका हूँ कि उसके बाद चले मेरे ख्याल में हम मेहरबानों की तरफ आते हैं। मेहरबानों, एक तो आपने जरूर शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से अख्तियार वली खान साहब ने बात की, और फिर थोड़ा सा फैसल वाडा, वो भी तो आपके लीडर रहे हैं किसी जमाने में। लीडर नहीं, हमारी जमात का हिस्सा बिल्कुल थे। बिल्कुल थे, एक ही लीडर है हमारा जो लीडर खान है, मगर नहीं बिल्कुल हमारी जमात का हिस्सा एब्सोल्युटली थे हम। तो इससे तो कहते हैं फैसल वाडा ने अगर पार्टी बदल ली तो क्या हुआ? आपके वालिद साहब ने भी बदली, आपके वालिद साहब इमरान खान के बारे में बहुत कुछ कहते रहे। नहीं निकाले, निकाले ना, समझ के वो खामोश रहे। आप पे सब बहुत फेमस है। इनफैक्ट जब वो दोनों एक शो पे थे तो उनके बीच में जो मुबाहिसा हुआ था या जो गुफ्तगू हुई थी, उसमें खान साहब ने यही कहा था कि उनका जो निकनेम है, क्योंकि बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, तो वो उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा कि नहीं शाहजी बताओ, दिल पे हाथ रख के बता दो, जब इनके जैसे लोग अगर मेरी जमात में आए तो मेरी जमात मजबूत हो जाए। और वो आपस में हंसी मजाक था तब, हालांकि वो दूसरी जमात में थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में आज तक कोई नाजेबा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, आज भी उनकी इज्जत करते हैं। मियाँ साहब के साथ सियासत जब शुरू की थी तो PMLN में कोई शुरू की थी, इनफैक्ट शुरू की थी तो तब कोई पार्टी इलेक्शंस नहीं थे जुनेजो के नीचे, और उसके बाद फिर पंजाब में PMLN ही थी जमात, और वहाँ से शुरू की। मगर कभी उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू नहीं की जिस तरह के फैसल वावडा ने। ये क्या उन्हें पता था वो क्या करने जा रहे हैं? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। सबका अपना सियासत का तर्ज अमल होता है, 1 एंड नंबर 2, दोनों दफ़ा जब अगर मेरे वालिद ने PMLN छोड़ी, ख़ास तौर पे जब पीपल्स पार्टी छोड़ी, तो एक असूली मौक़िफ़ पे छोड़ी, ना सिर्फ इसलिए कि अब जी यहाँ पर इक़्तिदार नहीं है, हालांकि पीपल्स पार्टी आपको याद होगा इक़्तिदार में थी। मतलब पहली बार शायद किसी ने इक़्तिदार में वजारत छोड़ के, मतलब हलफ ना उठा के, एक प्रिंसिपल स्टैंड था उनका, इट वाज अ प्रिंसिपल पोजीशन, और उसके ऊपर जमात को नहीं पसंद आई थी वो बात। बैक बेंचेस की तरफ से बड़ी क्रिटिसिज्म और एक बदमज़गी हो गई थी जमात में, एंड उन्होंने फिर किनारा कुशी इख्तियार की पीपल्स पार्टी से, और किसी और दूसरी जमात में नहीं गए काफी अरसे तो तक। इसका मतलब पार्टी छोड़ना, जैसे फैसल वाडा ने छोड़ दी, दूसरी पार्टी में चले गए, बल्कि अब तो पता नहीं नून लीग में आए भी हैं या नहीं, या उनको आजाद यही तो बात है। एक्चुअली नून लीग में आए भी नहीं है। देखिए, अगर आपका कोई ये तो नहीं होता कि अब आप जमात है, शादी थोड़ी है, शादियां भी टूट जाती हैं। आप अगर आपका मौक़िफ़ बदले या आपका नज़रिया बदले, आप जमात छोड़ सकते हैं। आप अगर आपकी सोच बदलती है ना, लोग इवॉल्व करते हैं। फैसल वावडा साहब का मसला ये उनका नज़रिया नहीं बदला। आप देखिए उनका नज़रिया अभी भी वो है। पिछले अभी तो मैं शॉक्ड इसलिए हूँ, मुझे तो लग रहा था कि वो पीपल्स पार्टी की टिकट पर आएंगे, क्योंकि जरदारी साहब तो उन्हें अपना बच्चा कहते हैं। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। मैं एक्चुअली आई थॉट कि ये शायद पीपल्स पार्टी में जाएंगे, सपोर्ट से आ रहे हैं। हाँ, वो शायद ये वावडा साहब जो हैं ये नून में जाएंगे, और नकवी साहब भी। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो नुक्ता है ना, उस पर हम गुफ्तगू नहीं कर रहे। अब हमने सारी बहुत ये आई गेस गपशप वाली बातें की हैं। मोहसिन नकवी साहब अब एक सेनेटर बन के आ रहे हैं। पता नहीं काकर साहब भी शायद आ रहे हैं वापस सेनेट में, किस जमात से देखा जाएगा। मगर उस जो जमात की वाबस्तगी है उसको साइड पर छोड़ दें, ज़रा आइन उठाएं। आर्टिकल 224 क्या कहता है? क्या एक केयर टेकर मेंबर, केयर टेकर हुकूमत का, ना सिर्फ कि एक वज़ीर आज़म और एक वज़ीर आला, वो आकर हुकूमत का हिस्सा बन सकता है? मतलब हमने तो लिटरली ये हम कह रहे हैं कि कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल पाबंदी है, नहीं ऐसी कोई भी नहीं है। यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। वो सिर्फ जो जनरल इलेक्शंस के लिए केयर टेकर बनती है, सेनेट के इलेक्शन के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बनती। नहीं, तो वो जनरल इलेक्शन के लिए केयर टेकर, तो वो केयर टेकर हुकूमत में थे ना, उनके ऊपर एक टाइम बार है, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते। अच्छा, आई डोंट नो ये कैसा टाइम। अच्छा, मुझे बताएं फिर। इस तरह का कोई टाइम बार ऐसा तो नहीं है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते।
اور وہ نیکسٹ. اچھا مگر اس کا ایشو کیا ہے؟ واٹ از دا اسپرٹ بیہائنڈ اٹ؟ الیکشن میں کیوں نہیں حصہ لے سکتے؟ چلے وہ ایک قانونی نقطہ ہے. جانبداری ہے یا غیر جانبداری ہے وہ کوسچن میں آتی ہے. میں قانونی نقطہ ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصل واڈا کی خاطر, سیاسی بھی ہے وہ فیصل واڈا کی خاطر آپ کے لیڈر, آپ کے ہیرو جو بانی پی ٹی آئی عمران خان ہیں, انہوں نے فیصل واڈا کو, میرے نہیں ہے پاکستان نہیں جس کے بھی ہے وہ جس کے بھی ہیں, فیصل واڈا کے بھی تھے, اس کو چھوڑیں آپ. فیصل واڈا کو جب وہ لائے اور متعارف کرایا, فیصل واڈا جیسا چہرہ پاکستان کی سیاست میں عمران خان نے کرایا نا, تو آج جو فیصل واڈا کر رہا ہے تو کیا یہ عمران خان کی مسٹیک تھی, غلطی تھی, ان کی ناسمجھی تھی کہ ایسے لوگوں کو پارٹی میں جگہ دی اپنے کارکنوں کے کاسٹ پر؟ بالکل میرے نظر میں غلطی تھی, بس دیٹس اٹ. مطلب آپ نے اور اس کا اب اس کا نقصان, اب اس کا نقصان کیا, اس کا نقصان کیا ہوا آپ کو؟ اس کا نقصان دیکھیے خان صاحب خود کہتے ہیں, وہ خود اڈیالہ میں ہمارے ان سے جب گفتگو ہوئی, بہت سے لوگ ہیں جو جماعت چھوڑ کے چلے گئے اور وہ خود تسلیم کرتے ہیں. دیکھیں انسان کو غلطی یہ نہیں ہوتا, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں مگر آپ غلطی سے سیکھتے ہیں. تو انہوں نے یہی کہا کہ جی ہاں بہت لوگ میری جماعت چھوڑ کے گئے ہیں اور اب میں دیکھتا ہوں تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو چھوڑ کے گئے جن کو کبھی میری جماعت میں ہونا ہی چاہیے تھا, مگر میں کیا کرتا, میں لوگوں کو پھینک تو نہیں سکتا تھا باہر. ٹھیک, تو بابرا صاحب چھوڑ کے چلے گئے, اچھی بات ہے. ان کا جو دیکھنے کا زاویہ ہے چیزوں کو یا ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ شاید کسی اور جماعت سے بہتر ملتا ہو, تو آئی وش ہم دی بیسٹ آف لک. چلیں ٹھیک ہے. اختیار ولی خان صاحب, انوار اللہ کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور اب وہ بظاہر باب پارٹی کی طرف سے آ رہے ہیں سینٹ میں, بٹ آبویسلی ان کو سپورٹ تو آپ لوگوں کی بھی ہوگی, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گا اور اس کے بعد آپ سے یہ سوال کروں گا. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پنجاب میں سابق پارلیمانی لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی سید حسن مرتضیٰ نے. سید حسن مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ, مگر وقفے سے پہلے ایک سوال اٹھا تھا. انوار اللہ کاکڑ جو سابق نگران وزیر اعظم ہیں, وہ پھر سینٹ کے الیکشن کے لیے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں, اور ہم نے یہ سوال اختیار ولی خان صاحب سے کیا تھا. اختیار صاحب, آپ انوار اللہ کاکڑ صاحب کی دوبارہ سینٹ میں آمد کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ سب سیاسی جماعتیں ایک بار پھر مجبور ہو جائیں گی ان کو سینٹ چیئرمین کے لیے بھی ووٹ دینے کے لیے, یا ایسا نہیں ہوگا؟ دیکھیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہے پہلے سے ڈیسائیڈ ہو گئی ہوں کہ کس نے چیئرمین سینٹ بننا ہے, یا انوار الحق کاکڑ نے بننا ہے یا سنجرانی صاحب نے بننا ہے, کون بنے گا یہ تو بات کی بات ہے. لیکن انوار الحق کاکڑ نے وہ دوبارہ, ان پہ کوئی قانونی قدغن نہیں ہے, لیگلی ان پہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ سینٹ کا الیکشن لڑ نہیں سکتے, اور وہ انہوں نے پروو بھی کیا جس طرح انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ چلائی. میرے خیال میں جو پاکستان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اس کی ایک ہسٹری ہے, تو اس میں ان کی ایک اچھی اس میں ایک اچھی ایڈیشن. مطلب یہ تو شہباز شریف کی جو پی ٹی ایم کی گورنمنٹ تھی اس سے بھی اچھی چلائی انہوں نے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بہت اچھی چلائی؟ یہ اب نہیں یہ اب آپ کا تجزیہ ہے, میں اس طرح کی بات نہیں کر رہا چاہ رہا تھا. اچھا, نہ میں اس کمپیریزن میں کیا ہوں, نہ میں نے اس طرف. آپ نے کہا نا بہت اچھی چلائی, اچھی سے مراد کیا ہے؟ مہنگائی کم ہوئی, قرضے کم ہوئے, کیا اچھا کیا انہوں نے؟ نہیں جس طرح اور جو الیکشن کرائے اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کتنے سوال اٹھ رہے ہیں, پیچھے اچھا کیا رہ گیا؟ متی صاحب جس طرح میں بات یہ کر رہا تھا کہ جس طرح گزشتہ حکومتیں جو نگران گزری ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی نسبت جو ان کا ٹرنور کتنا بڑھ گیا تھا, اور جتنا اس میں پریشر تھا, کورٹ کی انوالومنٹ, پولیٹیکل جماعتوں کی انوالومنٹ, یہاں سے لانگ مارچ, وہاں سے لانگ مارچ, کئی انسیڈنٹس, کافی ساری چیزیں, ملٹی پریشر جو تھے وہ موجود تھے. آئی ایم ایف کے جو ڈیلز ہوئے تھے وہ ساری, تو ان حالات میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو اس طرح انہوں نے چلائی ہے, میرے خیال میں آئی تھنک کہ ہمیں تعریف کرنا بھی ہمیں تھوڑا سا سیکھ لینا چاہیے. آپ کی پارٹی بھی انہیں سپورٹ کرے گی اگر ضرورت پڑی. باتوں سے تو لگ رہا ہے یہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا. اچھا ٹھیک, یہ پارٹی کے ہائی لیول پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون کس کو کہاں پہ کس طرح سپورٹ کرے گا. سید حسن مرتضیٰ صاحب, کوئی قدغن نہیں ہوا. جی سید حسن مرتضیٰ صاحب, سوال آپ سے بھی یہی ہے. فیصل واڈا صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کرنے جا رہی ہے, اور آصف زرداری صاحب کے بارے میں اور پیپل پارٹی کی قیادت کے بارے میں جو فیصل واڈا الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں, ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی سنائے ہیں,
تو اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی فیصل واڈا کو سپورٹ کرے گی اور آپ فیصل واڈا کو اپنا رہنما اور سینیٹر مانیں گے؟ بہت شکریہ متی اللہ صاحب. متی اللہ صاحب, گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور اس کا جو ماضی ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو بھٹو شہید کے بعد بھی ہم اکبر خان کے ساتھ بھی بیٹھے تھے ایم آر ٹی کی تحریک پہ, اور ہم نے وہ اس وقت تو وہ بالکل کہتے تھے نا کہ ہم کوالہ کی پل پہ الٹا لٹکا دیں گے. پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بی بی شہید ہوئی تو اس وقت بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ کہنا کہ فیصل واڈا کو ووٹ دے دیں گے, ابھی تک تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, میرے علم میں نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ جماعت کرتی ہے تو کوئی دیکھیں یہ تو سیاسی مخالفتیں ہیں, کوئی ہمارا ذاتی اختلاف نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے, اختلاف رائے ہے. انہوں نے برا بھلا کہا, ہمیں تو کہا گیا کہ ہم انہیں لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, ہم پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالیں گے. آج وہ کہاں ہے؟ تو یہ چیزیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو اہمیت نہیں دیتی کہ ماضی میں کیا باتیں ہوتی رہی. آج ملک جو ہے وہ انتشار کی سیاست کو کا متحمل نہیں ہو سکتا. اچھا, محسن نقوی صاحب جو آ رہے ہیں, محسن نقوی صاحب کو بھی آپ کی پارٹی سپورٹ کرے گی نہیں کرے گی؟ کیونکہ آپ کے اپنے بھی تو بڑے کارکن ہیں, قربانیوں والے ہیں. محسن نقوی کی کیا قربانی ہے؟ بالکل, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے کارکنوں کی بڑی قربانیاں ہیں. میں ذاتی طور پہ وکٹم ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میرا الیکشن اگر چوری ہوا ہے, چھینا گیا ہے, تو نگران حکومت اس میں ڈائریکٹلی ذمہ دار ہے. لیکن یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تحفظات کے ساتھ اپنی پارٹی قیادت کے گوش گزار کی جاتی ہیں, اور اگر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کا ہونا پھر بھی ضروری ہے ان زیادتیوں کے باوجود, تو پولیٹیکل پارٹیاں اس طرح تو نہیں چلتی کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ پارٹیوں سے کارکن اختلاف کریں. اور آپ نے کوئی اپنے تحفظات پارٹی لیڈرشپ کے گوش گزار کیے؟ یقیناً. آپ کو کیا تحفظات تھے؟ آپ کو کیا تحفظات تھے محسن نقوی پر؟ میں نے سی سی کی میٹنگ میں اپنے تحفظات بتائے, کیا انہوں نے سنے. بس ٹھیک ہے, اس پہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ دینا بنتا ہے تو وہ فیصل واڈا کو بھی دے سکتے ہیں, محسن نقوی صاحب کو بھی دے سکتے ہیں. آپ کے کیا تحفظات تھے؟ دیکھیے, یہ تو بڑی ایک لمبی ڈبیٹ ہے جی. کوئی ایک میرا جب میں الیکشن جیتا ہوں پچھلی دفعہ 2018 میں, اس وقت میرے 37,000 ووٹ تھے. اب میرے 44,000 ووٹ تھے اور میں ہار گیا ہوں. اور پھر ہماری ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں بھی مسترد ہوئی. آپ نے سینٹ کے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا؟ نون لیگ میں نہیں ہے نا, ہوتے تو ان کی مسترد نہ ہوتی ری کاؤنٹ اپلیکیشن. میں نے کیا تھا. تو پھر کیوں ریجیکٹ کیا آپ کی پارٹی نے آپ کا ٹکٹ؟ ریجیکٹ کرنے کا یہ نہیں ہے. ہمارے 16 ووٹ ہیں, 16 ووٹوں پہ سینٹ کا ممبر تو نہیں بن سکتا. نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ویسے نون لیگ کے آپ اتحادی تو ہے نا؟ نہیں, نون لیگ کے ہم اتحادی ضرور ہیں جی, لیکن نون لیگ ہر چیز ہمیں تو نہیں دے گی. چلیں ٹھیک جی, مہربان ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, ابھی سب سے بڑا جو ایشو ہے اس وقت کہ آپ سنی اتحاد کونسل کی لیڈر ہیں, آپ پی ٹی آئی کی لیڈر نہیں ہیں. نہیں جی, میں تو پاکستان تحریک آپ کی جو پارلیمنٹ میں جو آپ کے رہنما ہیں, پارلیمنٹ میں جو پارٹی ہے, جی بالکل, مگر آپ سنی اتحاد کونسل کو نہیں مانتی؟ بالکل میں مانتی ہوں. جس دن حلف اٹھاؤں گی تو اس دن اس جماعت میں ضم ہو جاؤں گی نا. ابھی تک تو پی ٹی آئی میں ہی ہوں. نہیں, مگر اس پہ اس گفتگو پہ آتے ہیں جو میں سن رہی تھی. یہ ضروری اس لیے ہے کہ اب تو سنی اتحاد کونسل جو آپ کی پارٹی نے جس کو جوائن کیا ہے اس کو پارلیمانی پارٹی کا بھی سٹیٹس نہیں دیا گیا ابھی تک. اور جو آج کی خبریں غلط ہے, جو میری خبریں ہیں کہ اسپیکر نے خط لکھا ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو اوپینین کے لیے کہ ان کو بتائیں کہ ان کا کیا, کیونکہ اگر وہ پارلیمانی لیڈر نہیں ہے تو ان کی پارلیمانی ڈسپلن بھی نہیں ہے. جی دیکھتے ہیں کہ اٹارنی جنرل کی طرف سے کیا اوپینین آتا ہے. وہ بہت قابل ہیں اٹارنی جنرل صاحب, ہی از اے ویری امپریسو مین, اینڈ مجھے امید ہے کہ وہ بالکل ایک فیئر اور بیلنسڈ اوپینین دیں گے. اور میری نظر میں بالکل تسلیم ہونا چاہیے. جب آپ نے آزاد اراکین کو ایک جماعت کا حصہ بننے کی اجازت مطلب تسلیم کر لیا
کہ وہ کیسے ان کو تو تسلیم ہی نہیں کیا. نہیں تسلیم کیا نا, مخصوص نشستیں ہی نہیں دی. یس یہ ایک اور مسئلہ ہے. آپ نے تسلیم بالکل کیا کہ آپ اس جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں, اور آپ نے ان کو لیٹ می فنش نا سنی اتحاد کونسل کا درجہ دیا, وہ آزاد اراکین بن گئے اس کے ممبر, وہ وجود میں آ گئی پارلیمان میں, وہ پارلیمانی پارٹی بن گئی. پھر کہیں پہ بھی نہیں لکھا ٹو بی اے پارلیمانی پولیٹیکل پارٹی یو ہیو ٹو کنٹیسٹ ان الیکشن. اس کے بعد جو مخصوص نشستیں ہیں, دیکھیے اس سب کا اگر ہم دیکھیں نا, اس کی بنیاد کہاں پہ رکھی گئی, یہ جو ناانصافی ہوئی ہے وہ ہے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ کہ جس نے پاکستان تحریک انصاف سے اس کا نشان چھینا. وہاں سے یہ سارا جو ملبہ ہے گرنا شروع ہوا, وہاں سے the rot, like they say, that's where the rot starts, and it is a rot in our democratic history and in our democratic system جو ہم نے اس وقت ڈالا ہے. پتہ نہیں کیوں, کیا سمجھ کے, کیا کرنے کے لیے, کیا اچیو کرنے کے لیے, یہ تو سب دیکھا جائے گا, مگر یہ ایک بہت بہت ہی بری بنیاد ہے جو رکھی گئی ہے. اب ذرا آگے چلتے ہیں. جو ابھی جو باقی ساری گفتگو ہو رہی تھی ان جماعتوں کی, سینٹ سیٹوں کی, مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں کسی پتہ نہیں متبادل حقیقت میں رہ رہی ہوں, یا کوئی یہ ڈسٹوپین ریالٹی ہے جہاں پر لوگوں کو کوئی غلط ہی نہیں لگ رہا. ہم بس ایسے ہی بات کریں گے کہ آئین کوئی چیز نہیں ہے, نہ اس میں کچھ لکھا ہے, نہ ان کی کوئی اختلافات تھے, نہ ہی پتہ نہیں, یہ بھی نہیں, ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کسی کے کہنے پر, ہم تو آئین کسی کے کہنے پر چیزیں کر رہے ہیں. جو ہائی کورٹ کے ججز پڑھیں گے وہ آئین ہوگا نا. آپ نے لا تو نہیں کیا, نہ آپ نے آئین تو نہیں کیا. نہیں, مگر ویسے آئین سب کو پڑھنا چاہیے, ججز تشریح کرتے ہیں. نہیں, ججز نے جو کر دی ہے نا, پھر ججز نے کر دیا, آپ مانے اسے. پھر نہیں تو اس بات کی بھی تشریح کر دیں, پھر پھینک دیتے ہیں, ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. نہیں, وہ ججز کر رہے ہیں, کیوں وہ کیا مجھے بتائیں نا. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, ججز نے تو بتا دیا ہے کہ آپ کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے, آپ کو سیٹیں نہیں مل سکتی. نہیں وہ تو جی بالکل, سپریم کورٹ نے ایک بہت ہی, ہائی کورٹ نے بھی, پشاور ہائی کورٹ but it all stems from the سپریم کورٹ کا فیصلہ. and جو تاریخ ہے وہ گواہی دے گی, مطلب تاریخ کیا, اگلے دن فیصلہ آنے کے بعد ہی طرز عمل آ گیا. بہت سے لوگ لیگل فرٹرنیٹی سے جو کورٹ پروسیڈنگز کور بھی کرتے ہیں, سب نے کہا کہ یہ ایک بہت غلط اور ایک بہت ہی شاکنگ فیصلہ تھا. مگر اس پہ آ جاتے ہیں نا, اب سرفراز, باقی سب چھوڑ دیں, سرفراز بگٹی صاحب انٹیریئر منسٹر تھے, ریزائن کیا, الیکشن لڑے, آرٹیکل 224 کیا کہتا ہے. آپ نے اعتراض کیا, آپ کی پارٹی نے اعتراض کیا, چیلنج کیا. اچھا جیسے متی مجھے یہ بتائیں, ہماری پارٹی اگر اعتراض نہیں کرے گی تو اس کا مطلب ہے اچھا صرف ہم ہیں, صرف ہم ہیں جنہوں نے ٹھیکہ ہمیں نہیں پتا اٹھایا نا کیا ہوا. کورٹ میں تو گیا ہی نہیں معاملہ, آپ لے کر گئے کورٹ میں, کوئی لے کر گیا, ای سی پی کو لے کے جانا چاہیے تھا نا, ای سی پی کو لے کے جانا تھا, جیسے ہمارے خلاف پارٹی بن کے پہنچ گئے تھے. آپ ای سی پی میں گئے, آپ ای سی پی میں گئے, کسی نے درخواست ڈالی, وائی شوڈ بی. ایک مجھے یہ بتا سارے قانون دان تو آپ نے اکٹھے کیے ہوئے اپنی پارٹی میں. ایک سیکنڈ, صرف ایک جماعت کا ٹھیکہ ہے اس ملک میں, آئین اور جمہوریت کا, ٹھیک ہے سمجھ آ گئی, کیونکہ باقی تو صرف پامال کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, باقی تو صرف آئین قانون سب رد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. صرف تحریک انصاف ایک جماعت ہے, وہ بھی آپ نے پڑھ دیا, اگر ہم نہیں کریں گے, آپ پڑھ لیجئے, not just a caretaker member but no immediate family member can partake in an election. سرفراز بگٹی صاحب نے کس طرح الیکشن میں حصہ لیا, اور اس سے اینڈ فرینکلی میری نظر میں محسن نقوی صاحب, کاکر صاحب کا سینٹ میں آنا, کسی ایک جماعت کی طرف سے ان کو ووٹ ملنا, یہ بھی جو ان کی غیب جانبداری ہے الیکشن سے پہلے, اور ہم نے دیکھی تھی کس طرح کی غیر جانبداری تھی. آئی ڈونٹ نو یہ کس قسم کی حکومت کی بات کرتے ہیں جو انہوں نے چلائی. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی, فیصل واڈا میں تو کوئی اعتراض نہیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ایک ذمہ داری ہے, وہ کیا تھی, الیکشن شفاف منصفانہ کرانا. پہلے تو وہ انہوں نے نہ کیے بر وقت, آئین انہوں نے پامال کیا, وہاں پہ آئین شکنی کی. اس کے بعد جس طرح جس انوائرمنٹ میں انہوں نے الیکشن کروایا, اس کو نہ ہم فری کہہ سکتے ہیں, نہ ہم فیئر کہہ سکتے ہیں. تو اگر دیکھیے, اگر صرف ہم اگر اس کی نشاندہی نہیں کریں گے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں. آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے لیڈران شیر افضل مروت, بیرسٹر علی ظفر, آپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں ایز اے فورتھ پلر آف دی اسٹیٹ کہ آپ چیزوں کی نشاندہی کریں, آپ اٹھائیں. بیرسٹر علی ظفر, شیر افضل مروت آپ کے لیڈر ہیں, میرے نہیں ہیں, قانون دان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل سے اطاعت کرنا غلط تھا, غیر قانونی تھا. نہیں, آپ کو سنیں, آپ کے قانون دانوں کو سنیں. انہوں نے بالکل غیر قانونی کا وقت نہیں کہا, لفظ استعمال کیا. چلے ٹھیک ہے, بیرسٹر علی ظفر غلط کہہ. صاحب نے یہ بھی کہا, سن لیں ان کا پورا جملہ سنیں, انہوں نے کہا کہ شاید ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, یا شاید غلطی ہو گئی. وہ بیرسٹر ہیں, پورا سنیں, شاید ذرا پورا سنیں سینٹنس. مگر ہمارے پاس جتنے بھی آپشنز تھے ان ساروں کی ایک ہی صورتحال تھی, and it goes back to why did this happen to PTI, کیونکہ سپریم کورٹ نے ہم
سے ہمارا نشان چھینا, اسی دن جب ANP کو ان کا نشان 20,000 روپے کے جرمانے پہ دیا گیا. چلیں تو الیکشن ٹھیک کرا لیتے نا, بڑے بڑے قانون دان انہوں نے تو کرائے نہیں تھے, ایک سیکنڈ, اور اگلی جماعت نے تو کرائے غور علی خان آپ کے چیئرمین بھی قانون دان ہیں. نہیں متی چھوڑے ہے, نہیں ہے, ٹھیک ہے, غلط کرائے صحیح کرائے, ناٹ دا پوائنٹ. ANP نے تو الیکشنز کرائے ہی نہیں. چلیں ANP کے حوالے سے بھی کیوں جملہ صرف ملا, ان کو کیوں جرمانہ صرف ملا. ویسے تو نون لیگ اور پیپل پارٹی نے بھی کبھی ایسے نہیں کرائے, بٹ اینی وے کیوں ہوا, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک پارٹی بن کے ہمارے پیچھے پڑ گئی. چلیں ٹھیک, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حسن مرتضیٰ, پنجاب میں سابق پارلیمانی لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور اختیار ولی خان جو کہ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے ترجمان ہیں اور مہربانو رہنما PTI. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بات جاری رہے گی. ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. اختیار ولی خان صاحب, آپ کی حکومت ہے اور نجف حمید صاحب گرفتار ہوئے ہیں, مشہور زمانہ سابق DGI کے بھائی چکوال سے, ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف کرپشن کا مقدمہ بھی درج کیا ہے. تو اس کا کریڈٹ کیا ہم نون لیگ کی حکومت کو دے سکتے ہیں یا مریم نواز کو جو چیف منسٹر پنجاب ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا ابھی مہربانی قریشی صاحبہ بتا رہی تھی کہ الیکشن اگر فری اینڈ فیئر ہو جاتے, تو الیکشن اتنے ہی فری اینڈ فیئر ہو گئے کہ گنتی میں آپ کے کچھ سیٹیں آپ کو زیادہ مل گئی ہیں. اگر یہ فری اینڈ فیئر ہوتے تو آپ کے پاس اتنے بھی نہیں ہوتے. اور یہ اگر ہلکے کھل گئے, واقعی کسی متبادل حقیقت میں رہتے ہیں. آپ کی پارٹی جو اب جو ہے نا, وہ آپ نے وہ بات ہی چھوڑ دی ہے کہ یہ اتنے ہلکے کھول دو, اتنے ہلکے کھول دو. اب تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہلکے کھول دو. ہلکے کھلتے ہیں تو وہ آپ کے جو اندر ووٹ ادھر پڑے ہوئے ہیں بیگز میں, وہ آپ کے بوگس پڑے ہیں, ان میں سے 10,000 مسترد ہو جاتے ہیں. بس کر دیں, ہمیں بھی پتا ہے کہ کون رکھوالی کر رہا ہے ان ووٹوں کی, اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ کسی اور جماعت کی ریکاؤنٹ کی اپلیکیشن منظور ہی نہیں ہوتی ہے. صرف اور صرف نہیں ہے, آپ سنیں, آپ نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے, آپ ذرا سن لیں کہ آپ نے کس طرح ڈالا ہے. میں نے آپ کی غلط باتیں ساری سن لی, میری ایک ایک بات سچی اور نہیں. آئی ایم ریئلی سوری, وہ اس وقت بالکل غلط بات کر رہے ہیں. وہ کر کے یہ جو آپ کے 92 ہلکے ہیں نا, 92 سیٹیں, اگر یہ ہلکے کھل گئے, and particularly I'm talking about the Khyber Pakhtunkhwa, اگر یہ ہلکے کھل گئے نا تو آپ کی جو 92 سیٹیں یہ 29 رہ جائیں گی. تو آپ کم از کم, اور اس میں ایسی صورت میں ولی خان صاحب, ایسی صورت میں مسترد ووٹوں کی تعداد تو لاکھوں میں کرنی پڑے گی آپ کو. مسترد ووٹوں کا اپنا اس کی نہیں, یہ بوریوں میں بھر بھی رہے ہیں ایکسٹرا ووٹ. آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں 2018 میں شہباز صاحب کس طرح ہارے تھے, اور ہماری کئی سیٹیں تقریباً شہباز صاحب کراچی میں ہم کس طرح ہارے تھے, وہ آپ کو پتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح ہرائے گئے تھے. اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے جو مسترد ووٹ ہیں. مہربانو کہہ رہی ہیں کراچی میں 2018 میں PTI بہت پاپولر تھی, 14 سیٹیں لے گئی تھی. بالکل تھی, مقبول تھی. اچھا نہیں بس کر دیں. اور شہباز صاحب اپنا الیکشن کراچی سے ہارے, یہ تو سب کو پتا تھا کہ وہ ہاریں گے, مطلب اس میں کون سی کوئی. یہ مہربانوں نے پوری کانسٹیٹیوشن آپ کے ساتھ ڈسکس کی, ساری اپنی پارٹی پالیٹکس ڈسکس کی, میں بڑے تعمل سے سن رہا تھا. ایک ہی نکتہ تھا, ذرا ہماری ٹرن جب آئے تو آپ بھی ذرا سن لیجئے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنی جو ریکارڈ ہے اس کو ٹھیک کر لیں. 2013 میں تبدیلی کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا خیبر پختونخوا میں. 2018 میں تبدیلی آئی نہیں تھی, تبدیلی لائی گئی تھی. اور اب خیبر پختونخوا کے حصے پہ, اور یہ جتنی مرکز میں جتنی تبدیلی آئی گئی ہے یہ بھی مسلط ہوئی ہے. تو آپ اپنا جو ریکارڈ ہے اس کو ٹھیک کر لیں. چلیں ٹھیک ہے رجسٹر نہیں ہے, میں بس انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تھے. آپ کے پاس وہ بات ہو گئی, آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ سنی اتحاد کونسل سے تعلق رکھتے ہیں یا مجلس وحدت المسلمین سے ہیں یا PTI سے ہیں. تو پہلے آپ اپنی شناخت ڈھونڈ لیں, پھر اس کے بعد آپ ریزرو سیٹوں کی بات کریں. اگر آپ نے ریزرو سیٹوں کے لیے اپلائی نہیں کیا
तो یہ आप ساری उसके قانونی लिए باتیں ہو eligible گئی. نہیں سید ہے. حسن مرتضیٰ صاحب میں کوئکلی آپ سے آخر میں ایک ان کو سوال بھی کرنا نہیں چاہوں مل گا. سکتی. آپ مجھے یہ بتائیں سید حسن مرتضیٰ صاحب کہ اب جو مہنگائی کا سونامی آنے جا رہا ہے کیا اس کی ذمہ دار اتحادی جماعت پیپلز پارٹی ہوگی یا نون لیگ ہوگی؟ دیکھیں مدی صاحب یہ سوال تو میرے خیال میں اتنا پرانا ہو گیا اور اب بہت اس پہ یہ آپ کے خیال میں دونوں ذمہ دار ہوں گی یا کوئی ایک ہوگی؟ نہیں دیکھیں یہ تو گورنمنٹ ذمہ دار ہے نا. اور گورنمنٹ میں تو دونوں پارٹیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں ہم تو حکومت کا حصہ نہیں ہے فی الحال. اچھا یہ جو صدر ہیں جو گورنر ہیں ان کے بس میں کچھ نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صدر جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہوتا ہے یا گورنر حکومت ہوتی ہے تو بالکل ہم ذمہ دار ہیں اس کے. اور سندھ کے اندر مہنگائی آتی ہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ دیکھیں یہ جہاں تک تعلق ہے مہنگائی کا فیڈرل گورنمنٹ کا یہ چیپٹر ہے. باقی سارے صوبے اس کے ذمہ دار ہیں اور سارے صوبے. بہت شکریہ سید حسن مرتضیٰ صاحب اور اختیار ولی خان اور مہربانو قریشی. صحافی پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.